बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये जो एक क्या कहना चाहिए आसमानी आफत जो है, मैं इसको आसमानी आफत जो है ना, ये तंज़ के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आफत है सैलाब की, ये बुनियादी तौर पे मेरे ख़्याल में अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा हमारे अपने बहुत से ऐसे करतूत हैं जिनकी वजह से। वो करतूत क्या है उनका मैं ज़िक्र अभी तो पहले करूँगा, लेकिन एक और करतूत है हमारी जिसका मैं ज़िक्र आपसे पहले करना चाहता हूँ, और वो है पोलियो। जिस तरह कोविड आया है और लोगों ने सालों साल लगा दिए इस पे 30-35 हज़ार मौतें हो गई इस मुल्क में। ये यकीन नहीं करना चाहिए कि ये कोई चीज़ है, हकीकत नहीं है, ये है नहीं। कोविड एक वायरस है जिसने लोगों को मारा। इसी तरह पोलियो एक वायरस है जो कि बच्चों में सिर्फ नहीं चलता। ये एक लोगों की गलत ख्याल है कि ये बड़ों में भी जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा हमला जो है ये बच्चों में बिलो द एज ऑफ 5 करता है। ये 3 अक़साम हैं इसके, उसमें मैं नहीं जाता कि पोलियो की 3 अक़साम कौन सी हैं। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि कितने मुल्क जो हैं गरीब, हमसे ज़्यादा गरीब, उनमें पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। ईरान में ख़त्म हो चुका, इराक में ख़त्म हो चुका, बांग्लादेश में ख़त्म हो चुका, नेपाल में ख़त्म हो चुका। 2 मुल्क जिनमें के पोलियो अभी है, और एक वक्त ऐसा आया था कि पोलियो हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो गया था और शायद एक आध केस था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और सर्वे पता है क्या कहता है कि पोलियो जो रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं लोग, वो दे रहे हैं मजहबी तबके की खौफ। ये जी इसके अंदर ये बच्चों को ये नामर्द बना देगा, ये गैर इस्लामी है, इसमें फ़लाँ चीज़, फतवे आ चुके हैं, इसके बावजूद आप नहीं मानते। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को करोड़ दफ़ा फतवा दे चुके हैं, जितने उलमा हमारे साथ आए हैं वो लाखों दफ़ा आपको बता चुके हैं। ये बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी टांगों पे खड़े हों, खुदा के वास्ते हाथ बांध के इनको सिर्फ 3 से 5 कतरे पिलाने हैं। और ये कतरे, अब मैं फिर 2 बातें कह रहा हूं, ये मैं डॉक्टर से पूछ के कह रहा हूं। फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं कि एक्सपायरी है जी, इसके बावजूद इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे को नुकसान नहीं होगा। आप कहें कि उसने पिछले साल पिए थे, मैंने फिर पीनी है, इसके बावजूद कि वो हर साल पिए, इस पे भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ना पिलाए बच्चों को। ये वायरस पैरालिसिस कर देता है, यानी कि जिस तरह के एक हिस्सा खत्म हो जाता है, बच्चे की एक टांग खत्म हो जाती है। ये पिलाने वाले जो लोग हैं, अगर आप इनका तज्जिया कीजिए, कई दफ़ा आपने लाहौर में माल रोड पे उन औरतों को, ख़वातीन को देखा है जिन्होंने कहा कि जी हमें पैसे नहीं मिले, हम पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। जाके पता कहाँ पे पिलाते हैं? जहाँ पे जाना नामुमकिन है। ये सैलाब जो आप देख रहे हैं ना, इसमें से गुजर के लोग जाते हैं आपके बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने। आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने बच्चों का मुंह खोलना है, उसने कतरे डालने हैं, ख़त्म। इससे ज़्यादा एक काम नहीं है। लेकिन ये ना करने में 1 साल में पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं करते। जब वो घर पे नहीं मिलते, या वो नहीं लेते, या उनकी वो लड़ाई करके बाहर निकाल देते हैं। फिर ये बच्चे वजह बनते हैं बाकी लोगों को ये वायरस स्प्रेड करने से। वायरस स्प्रेड कैसे होता है? ये वायरस स्प्रेड होता है, अगर आपने खबरें सुनी हो तो कहते हैं जी कि फलां गटर में वायरस पाया गया है। ये पानी के गटर में क्यों पाया जाता है? इसलिए क्योंकि ये आपके टॉयलेट में से निकलता है, ये आपकी पॉटी में से निकलता है। फिर आप जब हाथ नहीं धोते तो आपके हाथ से आपके मुंह में जाता है। वो तमाम चीजें जो कि ये साइकिल बनाती हैं, वो खुद आप पैदा करते हैं। आप गांव में देखिए, ये क्यों वहां पे वायरस चलेगा? क्योंकि लोग बाहर जाएंगे, वहां पे हाथ नहीं धोएंगे, या जो वहां पे गलाजत करके आएंगे, वहां से वो वायरस जो है वो दूसरों को जाके मुंतकिल होगा। इसका इलाज मैं ये कहूं कि आप टॉयलेट्स बना दें, नहीं क्रॉस द बोर्ड होना, लेकिन ये 3 से 5 कतरे पीने, ये 2 कतरे पीने कितने मुश्किल हैं। इनके अंदर, अब आप ये ईमानदारी से एक और बात गौर कीजिए, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि ये कहे कि जनाब मेरे पास 3 अरब रुपया है, 2 अरब रुपया मैं देता हूं पोलियो को खत्म करने के लिए। नहीं,
آپ کو افورڈ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بیکار نہ ہوں, اس کے باوجود آپ ویل چیئرز کی طرف توجہ دے رہے ہیں, 2 قطروں کی طرف توجہ نہیں دیتے. میرے خیال میں یہ ظلم جو ہے نا, یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہے, آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے خلاف کھڑے ہیں جب اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ جو حرمت انسان ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. نہ دین آپ کے سامنے کام کر سکا, نہ دنیا. آپ اپنے بچوں کو کیوں مجبور بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ویل چیئر پہ آئیں؟ خدا کے واسطے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو جب یہ قطرے پلانے والے آئیں ان کو السلام علیکم کہیں, گھر کے دروازے کھولیں اور اپنے بچوں کے منہ کھولیں تاکہ وہ اس میں قطرے ڈال سکیں. اب میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ عبدالشکور صاحب. عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ طاہر بھائی ہوں گے فون کے اوپر, ان کو بھی لیں گے, اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم صاحب. سیلاب کا جو عذاب ہے اس میں اور آپ شامل ہیں, اس کی وجہ کیوں؟ ادمن عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے گلوبل وارمنگ شروع کی ہے, گلیشیئر پہ گلنے شروع کی. گلوبل وارمنگ ہم نے کیوں شروع کی؟ اللہ کے فضل و کرم سے درخت کاٹ کے مری میں ہم نے کنسٹرکشن کر کے کام ختم کر دیا. ایکسپریس ہائی وے بنا دی, وہاں پہ ہوٹل بنا دیے, زمینیں بنا دی, آپ نے سوسائٹیاں بنا دی, آپ نے کراچی کو کے نالوں کے اوپر تعمیریں کر دی, آپ نے وہ تمام کام کیے جو نیچرل ڈیزاسٹر پروڈیوس کرتے تھے. اس ساری دنیا کے اندر جتنی بھی پولوشن کریٹ ہوتی ہے 30% ہم کرتے ہیں جو ایشیا کے, 70% ڈیولپڈ کنٹریز کرتی ہیں, لیکن زور ہم پہ ہے. 70% انہوں نے بھی کنٹرول کرنا ہے, لیکن 30% میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں. اس ملک میں اگر یہ عذاب آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال نہ ہو تو آپ اس سال درخت لگانے شروع کریں, آپ پہاڑوں کو کاٹنے سے باز آئیں, آپ اپنے موسم کو ٹھیک کریں, آپ بند جب بناتے ہیں ان میں ایمانداری کریں. حضور بڑے ادب کے ساتھ ہمارے سینیٹر صاحب ایک آئے آن ایئر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیماری کو, سیلاب کی بیماری کو اس لیے فیس کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کا اور سندھ حکومت کا مقابلہ ہے بے ایمانی میں. کبھی وہ جیت جاتے ہیں, کبھی ہم جیت جاتے ہیں. یہ وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں. ہمیں کیوں حیا نہیں آتی؟ وہ ابھی تک پاکستان نے انٹرنیشنل اپیل نہیں کی ایڈ کے لیے. ایسا ہی ہے نا, انٹرنیشنل اپیل نہیں ہم ابھی تک کر سکے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ ہمیں ایڈ دیں آ کے. ہمارے ایک منسٹر صاحب نے یہ معافی کے ساتھ بیان دے دیا کہ یہ جناب سندھ کے لوگوں کے گناہوں کا عذاب ہے جو ان کے اوپر آ رہا ہے. یہ اتنی زیادہ بے حسی اور یہ اس قدر موتیں, یہ جب طاہر سے بات کریں گے نا, جس شخص نے اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو 10 دن کے بعد پانی سے نکالا ہے, پھر سمجھ میں آئی کی بات کہ یہ کام کرنے والے کون ہیں. میں اپنی ایک انفارمیشن سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے اس پہ تائید کیجیے گا. 3 لوگ ہیں جو کہ اس میں صرف کام کر رہے ہیں. فوج کام کر رہی ہے, فوج تو خیر نالوں کا کام بھی کراچی میں کرتی ہے, فوج تو سیلاب کا کام بھی کرتی ہے, فوج تو وہ جو انڈر پاسز میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ نکالنے کے لیے بھی اپنے پمپ لے کر آتی ہے. فوج کو تو اس میں چھوڑ دیں, وہ تو ایک ہو گیا جی بریکٹ کے باہر ہے, سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ حلال احمر کر رہی ہے لیکن محدود, ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں. تیسری جو چیز کر رہی ہے نا, آپ جس طرح کے بھی گروپس لے لیے, این جی اوز کہہ لیجئے, شکور صاحب کی الخدمت فاؤنڈیشن کو, جو یہ مذہبی رجحان رکھنے والا طبقہ ہے, وہ طبقہ کہاں گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ طبقہ کہاں گیا جو آج سے 8 سال پہلے 10 سال پہلے لبرٹی میں سامان اکٹھا کرتا تھا, کنٹونمنٹ میں سامان اکٹھا کرتا تھا, مال روڈ پہ لوگ جو ہے وہ چیزیں دینے کے لیے آتے تھے. وہ جذبہ اس ملک میں اب نہیں ہے. طاہر ہمارے ساتھ ہیں, اگر مجھے اجازت دیں تو طاہر سے میں شروع کروں. طاہر السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر. طاہر آپ نے پریس کلب لاہور کے سامنے بھی کافی میرے خیال میں گفتگو کی تھی جی, اور وہ جذباتی تھی. میں آپ کے جذبات کی عزت بھی کرتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں وہ کون سا ایسا سب سے زیادہ غم ہے جو چھیڑتا ہے اس بات کو کہ کیوں نہیں کچھ ہو رہا؟ آپ کیوں کہہ رہے تھے اس وقت کہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے؟ وہ کیا چیز ہے جو کہ نہیں ہو رہی؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل کافی دنوں سے بارشوں کا سلسلہ ہے. رات کے ٹائم پر لوگ روڈوں پر ہوتے ہیں, پوری رات ہم لوگ روڈوں کے لیے, روڈوں پر جو لوگ ہیں ان میں راشن کھانا پینا پہنچاتے ہیں. جیسے ہی اوپر سے بارش کے قطرے شروع ہوتے ہیں روڈوں پر ہمیں آہو پکار, بچوں کا رونا, معصوم لوگوں کا رونا نظر آتا ہے. ہم مسلسل دیکھتے ہیں, کافی دنوں سے ہم مسلسل چیخ رہے ہیں کہ یہاں کوئی حکومتی مشینری آئے,
काम करे। आर्मी के कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ टाइम काम किया, उसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन के लोग आए, उन्होंने काम किया, उसके बाद कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। आप किस इलाके की बात कर रहे हैं ताहिर भाई? मैं इस वक्त कोहे सुलेमान का दामन तहसील तौसा और उसकी दामनी पट्टी, उस दामनी पट्टी पर कोहे सुलेमान से पानी आता है। रोजाना की सूरत हाल ऐसी है कि इंतहाई दिल दहला देने वाले वाकयात हैं। मुसलसल कल हम गए एक बस्ती लैलानी के अंदर, जहां की 2 नौजवान बच्चियां जो पानी के साथ बह चुकी हैं, खुद 6 लाशें मैंने निकाली हैं। हर रोज के हालात इस तरह से हैं कि इंतहाई मुश्किल हालात हैं। हम लाहौर में आए अपना रोना सुनाने के लिए कि पूरा इस वक्त तहसील तौसा डूब चुका है, पर लाहौर खामोश क्यों है? हम क्या करें और किसके पास अपना दर्द रखें? ताहिर, आपका रोना किसी ने नहीं सुना, हालांकि प्रेस क्लब के सामने रो रहे थे और चीख चीख के रो रहे थे। जी, हमने हर किसी के सामने बात की। मैं पिछले 18 दिनों से चीख रहा हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें प्रोग्राम में लिया। आप तहसील तौसा की हालत देखें, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे जलजला आ चुका हो, ऐसा लगता है जैसे जमीन उलट दी गई हो। लोग इस मामले को सीरियस ही नहीं लेते। हम क्या करें, किसके सामने जाएं? सही कह रहे हो। मैं ताहिर, मैंने जुबैर को आपका वो क्लिप देख के ना, तो मैंने जुबैर को फोन किया, मैं मुफ्ती जुबैर की बात कर रहा हूं, और मैंने उनको कहा कि यार ये ताहिर चीखें क्यों मार रहा था। उसके बाद जो जुबैर ने मेरी क्लास ली ना और जो मेरी इज्जत अफजाई की, खुदा की कसम मैं रात को नहीं सोया। वो कहता है आपने लाशें निकाली हैं पानी में से कभी? आपको पता है लाश किस तरह गली होती है? उसको पानी में से निकालने के लिए पानी में जाना पड़ता है। वो लाशें आपके सामने से गुजर रही हो, आप उनको क्या करेंगे? अब एक औरत की लाश है, एक बच्ची की लाश है, एक बच्चे की लाश है। आपके बच्चे नहीं है, आपके घर में औरतें नहीं है, आपका दिल जो है वो कितना सख्त हो सकता है। एक दुख इस बात का नहीं होता कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर लेता हूं, लेकिन मेरे पीछे हाथ रखने वाला कोई है ना, मुझे कोई दवाई देने वाला है ना, मेरे पीछे कोई सामान लाने वाला है ना, मेरी कोई सप्लाई चेन है। वो लोग जो ये कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? ताहिर, यही रोना है सर, यही रोना है। यहाँ बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिन बस्तियों के अंदर इंतजामात हो सकते थे पर इंतजामात नहीं किए गए। 300 आबादियों वाली बस्तियां पानी के साथ बह गई हैं। ये कैसे? भाई बारिश अल्लाह की तरफ से, हम क्या करें? हम इनसे और कुछ नहीं मांगते, हम हेल्प मांगते हैं। कोई इंतजामिया, कोई मशीनरी, कोई सरकारी इंतजामिया हमें काम करते हुए नजर नहीं आती है। 1122 वाले हैं, वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ी तबाही है, पूरे पंजाब को मुतवज्जे होना चाहिए। खुदा की कसम, जब लाहौर में खुशियां होती हैं, हम जंगलों में उनके लिए खुशियां मनाते हैं। आज हम डूब चुके हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आवाजा उठाया जाता है? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ताहिर, मेरे साथ रहना यार, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन मेरे साथ रहना। शुक्र भाई, ये जो कह रहे हैं बातें, अब आप लोग, उनको नहीं पता कि आप यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अल खिदमत वाले पहुंचते हैं, 1122 वाले कुछ पहुंचते हैं, कुछ हलाल अमर पहुंचते हैं, फौज भी पहुंचती है। हम लोग तैयार क्यों नहीं है? कितनी की तबाही है जिसका ताहिर जिक्र कर रहे हैं? देखिए, तबाही तो बेपनाह है। मैं कोई तकरीबन 75 साल का हो गया हूँ। मेरा ख्याल है इस मौसम में जो पानी की तबाही हुई है मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और अक्रॉस द कंट्री है। ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो तो एक है ना, इतनी बेहिसी भी देखी है? इतनी बेहिसी भी नहीं देखी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मूव नहीं हुआ, वज़ीर आला अपना क्या नाम है केपी मूव नहीं हुआ, वज़ीर आला सिंध एक आध दफ़ा नुमाइशी तौर पे नज़र आया है, बिलावल भी गए थोड़ा सा। इसी तरह वो जो है हमारा बलूचिस्तान का उसमें नहीं हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे बलूचिस्तान से एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे की कॉल आई कि मेरे इलाके में ज़रूरत है मदद की, तो आप वहाँ पहुँचें जी। तो मैंने कहा हाज़िर हैं, हम तो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या आप कोई फाइनेंशियल चीज़ें या कोई चीज़ वहाँ पहुँचाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो तो आप ही से हम तवक्को रखते हैं। अच्छा। और वो हाईएस्ट पोजीशन पे मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो मदद आपसे मांग रहे हैं? वो मदद हमसे मांग रहे हैं। आपका ख्याल था कि आपको वो इस्तेमाल करेंगे अपनी चीज़ें देकर? मेरा ख्याल ये था कि कुछ सप्लाई देंगे, कुछ लोगों तक। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वर्कर है, मेहनत करेगा पहुंचेगा, लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये भी आप लेके आएं। ठीक है। और वो भी मुल्क के लिए नहीं, अपने इलाके के लिए।
تو خیر اس سے چھوڑتے ہوئے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اہم ہے، یہ رویہ بہت اہم ہے، اس رویے نے ڈبو دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، سینیٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، گھر کی کمفرٹ سے باہر ایک قدم نہیں رکھا کسی نے باہر جا کے دیکھا نہیں کہ ان کے لوگ کس حالت میں ہیں۔ کل رات مجھے سندھ سے کال آئی، بدین کے علاقے سے، اس نے کہا گاؤں گھر چکا ہے اور سوائے ہیلی کاپٹر سے فوڈ پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو کوئی شکل نکالیں کہ کوئی وہاں ڈراپ کریں فوڈ کے لیے آئیں اور اس کو کریں۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے، لیکن میں نے ایئر فورس کے لوگوں سے اور باقیوں سے، ہمارے ایئر مارشل ریٹائرڈ ہیں فاروق حبیب، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آج دن کو وہ کانٹیکٹ کر کے سپلائی ہم دیں گے لیکن ڈراپ کرنے کا وہ بندوبست کر لیں۔ اچھا، یہ ایک جگہ نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار جگہ ہیں۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا جی، یہ اس طرح کی لاشیں ابھی پانی کے نیچے دفن ہیں، بے شمار جگہوں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کہاں کیا صورتحال ہے۔ وہ ایک دوست نے وہاں پہ ایک ویڈیو بھیجا ہے، میں اس کے وہ تمام کلمات نہیں سنا سکتا۔ اس نے ایک جگہ دکھائی جہاں پہ ایک بڑی اچھی بستی تھی، پھر اس نے اگلا کلپ مجھے دکھایا، وہ بستی وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے کہا اس بستی میں تقریباً 950 لوگ جو تھے وہ رہتے تھے، اب وہ نہیں ہے، وہ صرف وہاں پہ سیر کرنے گئے تھے، وہ پہاڑی پر تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے پرسوں بنایا تھا، یہ ہم نے آج بنایا، یہ 950 لوگ یہاں پر نہیں ہیں، اور وہ جگہ جو تھی وہ بالکل فلیٹ تھی۔ اب اس کے بعد میں صرف طاہر صاحب جیسے لوگوں کی یا مفتی زبیر جیسے لوگوں کی کلاس ہی یا آپ لوگوں سے میں بدتمیزی کروں گا کہ کیا بات کر رہے ہیں، حکومت کی مشینری ہے، آپ یہ باتیں زیادہ نہ کریں۔ میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کر سکتا، یقین کریں شکور بھائی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نہ یقین کروں کہ کوئی بھی سینیٹر باہر کیوں نہیں نکلا، کوئی بھی ایم این اے باہر کیوں نہیں نکلا، کوئی منسٹر گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمشنر گھر پہ کیوں بیٹھا ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر گھر پہ کیوں بیٹھا ہے۔ بھائی اس ملک کے اندر ایک شاہ صاحب ایمرجنسی ہے، چاہے وہ میری وجہ سے ہے یا آپ کی وجہ سے ہے، ہم مدد کے لیے اس دفعہ نہیں نکلے نا۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ تو یہ رات کو سوتے کیسے ہوں گے؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت اور دین ہے وہ تو ہمیں جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانی کا مداوع کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ کوئی بندہ کوئی ہلاکت میں گر جائے تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینی چاہیے، یہ تو اپنا آرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو نماز چھوڑنی جو وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتی۔ تو یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسلامی جو تعلیمات ان کا تقاضا یہ ہے کہ من حیث القوم ہمیں باہر نکلنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، میں حاکموں کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس وہ فوٹیج ہے کہ نہیں ہے، جو کہ پتھروں کا سیلاب ہے۔ پتھروں کا سیلاب کبھی سنا تھا زندگی میں؟ پتھروں کا سیلاب آتا ہے جب کہ برسٹ ہوتا ہے نا گلیشیئر، تو اس کے نیچے جتنا بھی پتھر ہے نا وہ پانی سے پہلے، پانی کے پریشر کی وجہ سے پہلے وہ آتا ہے، تو وہ جو نہر یا دریا یا جو بھی نالا ہے جس میں سے، اس میں سے پتھروں کا سیلاب، خشک پتھروں کا سیلاب گزرتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پانی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عذاب دیا۔ تو یہ عذاب صرف اللہ نے پاکستان کے غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انہ لم ینزل بلاء الا بالذنوب ولم یرفع الا بالتوبہ، کہ انسانوں پر جو ازمائشیں آتی ہیں نا یہ انسانوں کی بعض اوقات بدعمالیوں سے آتا ہے، لیکن وہ من حیث القوم ہماری بدعمالی ہیں، ان غریبوں بیچاروں کی نہیں ہے، اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں من حیث القوم۔ تو لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن من حیث القوم ہمارے جو فرائض ہیں ادھر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس میں ہم سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں اپنے ناردرن ایریاز میں، وہاں پہ پودے بھی نہیں کاٹنے چاہیے، وہاں پہ ہمیں پولیتھین بھی نہیں پھینکنا چاہیے، وہاں پہ جوس پھینک کے وہ گند بھی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ پولوشنز ہیں۔ وہاں ہمیں جنگلوں کو آگ بھی نہیں لگانی چاہیے، وہاں ہمیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے جنگل نہیں جلانے چاہیے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ سلسلہ آتا ہے کہ وہ پہاڑی خالی ہے، وہاں پہ درخت نہیں ہے، وہ زمین کو نہیں پکڑ سکتے، درخت زمین کو پکڑ کے رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ جب درخت آپ نے کاٹ دیے، آپ نے درخت کو کاٹ کے پانی میں پھینک کے شہروں میں آ کے پکڑ لیے اور آپ نے کمائی شروع کر لی، واپس آ کے پوچھوں گا شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب لوگوں کی زندگیاں جا ختم ہو جائیں اور وہ آپ کا عمل لوگوں کی موت کا ذمہ بن جائے، تو آپ اس رزق کو یقیناً حلال قرار دینے کا کوئی تو چلہ بتائیں ہمیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ باقی سارا سال ہم نے جو کام کیا، وہ جو سیر کرنے ہم گئے، وہ جو ہم نے جنگلوں میں ٹک ٹاکیں بنائیں،
وہ سب حلال کام تھا. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 1912 کی یہ بات ہے، 12 کی بات ہے جب سیلاب آیا تھا. 2012 میں جو سیلاب آیا تھا تو لوگوں سے جب اپیل کی تو انہوں نے کہا کہ کہاں سامان جمع کرنا ہے. تو میرے پاس کوئی ایسے ذرائع وسائل نہیں تھے. ان کو کہا کہ لبرٹی چوک میں آ جائیں. میرے دماغ میں لبرٹی چوک ہی آیا، اور ایک اور بہت بڑی NGO تھی وہ اکٹھی. یقین کیجئے کہ اس بات کو اگر میں صبح 10 بجے سے لے کے شام مغرب تک دیکھوں تو 3 ٹرک سامان تھا. میں بڑے ٹرکوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے ٹرکوں کی بات نہیں کر رہا. 60 فٹ 70 فٹ والا جو ٹرک بڑا ہوتا ہے، وہ 3 ٹرک جو تھے وہ نک و نک بھر کے جو تھے وہ ہم نے انٹیریئر سندھ کی طرف روانہ کیے. اور میں تب سے لے کے اب تک اس بات پہ بڑا ہی زیادہ قائل ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت ذاتی طور پہ اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا. وہ ایگنی جو ہے نا وہ لفظوں سے ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. میں یہ کہوں کہ وہ مچھر کے سائز کا ہوتا ہے، نہیں. میں کہوں کہ وہ رات کیسے گزرتی ہے، دن گزارنا مشکل ہوتا ہے، رات گزارنی تو چھوڑ دیں. لیکن اس زندگی میں پھر ایک فیصلہ جو تھا نا وہ 12 میں نے کیا، اور یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو. جب آپ بھوک دیکھتے ہیں نا تو خدا کی قسم آپ زخم پہ پٹی کر سکتے ہیں، آپ بہت سی مصیبتیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن بھوک کٹتی بچوں سے نہیں دیکھی جاتی. وہ جو بچے بلکتے ہیں نا تو مائیں چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ خود بھوکی ہیں، وہ کیا کریں. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو لوگ آ کے مجھے مشورے دیتے ہیں نا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، تعلیم کی طرف توجہ فرمائیے، اس طرف دیکھیے، ان کا فلانا NGO بنائیے، اور جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے نا اس کے لیے مجھے مشورہ نہ دیں، کیونکہ میرے رسول نے کہا کہ ایمان جو ہے نا اس کا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. جو بھوکا ہو پہلے بھوک ختم کریں. آپ ان علاقوں کی نارمل حالات میں بھوک کا اندازہ نہیں کر سکتے. نارمل حالات میں اس سیلاب کے زمانے میں آپ کہیں جی احتیاط کیوں نہیں کرتے. میرے جیسے سارکاسٹک لوگ ہوتے ہیں جی احتیاط کدھر جائیں کدھر جائیں، یہ جدھر بھی جائیں گے وہ یہی ہوگی جگہ. ان کے پاس وسائل نہیں ہے. وہ وسائل کس نے دینے ہیں، کس نے پیدا کرنے ہیں، چھوڑ دیجئے یہ بحثیں. طاہر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے ایک مثبت طریقہ ذرا سوچئے. مثبت میرے لیے اس وقت سوچنا نہ ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا مدد ہے جس کی اپیل کی جائے حکومت سے اور لوگوں سے تاکہ آپ ان لوگوں کی کچھ بہتر خدمت کر سکیں. جی طاہر بھائی، طاہر بھائی کو میری آواز نہیں جا رہی؟ اور شکور بھائی کیا کہیے گا؟ دیکھیے میں 2 چیزیں تجویز کروں گا اس پہ. جو دل دکھتا ہے اس کے تو آپ 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کل ایک اپیل کی پاکستان کے سارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے سربراہوں سے، تعلیمی اداروں سے. ٹھیک. اور میں نے ان سے کہا کہ جس سائز کا کوئی ادارہ ہے وہ ایک گاؤں کو لے لے. ٹھیک. ایک گھر کو لے لے. ٹھیک. بچوں کے اندر یہ نسل جو ہماری نسل سے توقع کرنا مشکل ہے، اس نسل کو ہم سکھائیں کہ انہوں نے پاکستان کو بلڈ کرنا ہے. کیا بات. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس پہ انشاءاللہ ہوگا، رد عمل ہوگا، اور اسکولوں کے بچے فنڈ اکٹھا کریں گے. وہ چاہیں تو ہم ان کو لے جائیں گے، خود تقسیم کریں، وہ چاہیں تو ہمارے حوالے کریں، اور ہم ان کے نام کے ساتھ اس کام کو. ہم تو کرتے تھے اپنے زمانے میں، اکٹھے کرتے تھے. بالکل ہوتا ہے. اور البتہ یہ کہ چونکہ راستوں کا مسئلہ ہے نا جی بہت سارا، تو یہ سڑکیں غائب ہو گئیں. ایگزیکٹلی. تو بچوں کو لے جانے کے یہ مسائل تو ہیں، لیکن ہم انکریج کریں گے جو بندے جانا چاہتے ہیں جہاں تک جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں لوگ کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بے شمار لوگ ہیں، ہم بھی انہیں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. بے شک بے شمار چیزوں سے نوازا ہے. وہ ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں بسا اوقات انڈیا میں جب اس طرح کا کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے 100 200 300 ایسے بڑے لوگ 2 ارب 5 ارب 10 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو میں آپ کے توسط سے ان سارے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یار جس ملک نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کا حق ادا، حکومت کو چھوڑ دو، اس کا حق ادا کرو اور باہر نکلو، اپنے ہاتھ سے تقسیم کرو. ہم آپ کو کمفرٹ کے ساتھ لے جائیں گے، علاقوں میں ملوائیں گے، لوگوں کے ساتھ یہ کام کریں گے. سب سے زیادہ دیکھیے سب سے زیادہ اس وقت خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں لوگ، میں سعید کو لے لوں پہلے. لے لیں، بالکل لے لیں. سعید بھائی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. سعید آپ بھی گئے بلوچستان میں ایز اے والنٹیئر, ناٹ ایز اے چیئر پرسن آف ہلال احمر. مجھے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کیوں گئے, پہلی بات. دوسری بات دیکھا کیا, اور تیسری بات ضرورت کس چیز کی ہے؟ اچھا جی, میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں واضح طور پر کہ میں کیونکہ پہلے چیئرمین 6 سال رہا ہوں, تو وہ میرا ٹینور ختم ہو گیا تھا. میں ایز اے والنٹیئر اب یہاں آیا ہوں جی, اور پچھلے 5 دن سے بلوچستان میں ہوں. اچھا. تو ہم دن میں ریلیف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور رات کو واپس کوئٹہ آ جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ وہاں پہ مختلف جگہوں پہ رہنے کا انتظام نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اس میں ہم یہ خانو زئی اور جتنے بھی ایریا ہیں اس کے سمجھیں کہ 70-80 کلومیٹر ریڈیس میں کوئٹہ کے جی, جہاں تک آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اور رات کو واپس آ سکتے ہیں, وہیں پہ ریلیف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. وہ ریلیف ایکٹیویٹی کیا کیا ہے سعید, کچھ بتائیے گا. اس میں جو پاکستان ریڈ کریسنٹ ہے, آپ کو معلوم ہے ان کے پاس اسٹاکس ہوتے ہیں جی. تو ہم نے آگے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسٹاکس کھولیں. وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں فوڈ آئٹمس اور ایک نان فوڈ آئٹمس. ٹھیک. نان فوڈ آئٹمس میں شیلٹر ہوتے ہیں, کمبل ہوتے ہیں, پانی کی پینے کی بوتلیں ہوتی ہیں, کھانے کے لیے خشک خوراک ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو نان فوڈ آئٹم میں جیسے میں نے بتایا اور فوڈ آئٹم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ مختلف آئٹمز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اس کے پیکٹس بنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اس میں سب سے اہم چیز ٹینٹ ہوتی ہے, یہ سب سے مہنگا آئٹم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے گھر یہاں گر گئے ہیں. ٹھیک. تو اور بارش جاری ہے. ٹھیک. پہلے 5-7 دن ہوئی ہے اور کل کا دن رکی ہے, اور آج سے پھر اگلے 3 دن کے لیے فورکاسٹ ہے ہیوی رینز کی. اللہ. اور جو اس میں اصل نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو طغیانی آتی ہے نالوں سے یہاں پہ, وہ تعمیرات کی وجہ سے, سڑک بننے سے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے سے جو قدرتی راستے تھے وہ بند ہو گئے, جس سے پانی نے جب زور پکڑا تو وہ پانی نے مختلف راستے بنائے اور بستیوں کو ملیا میٹ کرتے ہوئے گزر گیا. اور دوسرا نقصان یہاں یہ ہوا ہے کہ 2 طرح کے یہاں ڈیم ہیں. ایک ڈیم وہ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے واپڈا نے بنائے ہیں, وہ انٹرنیشنل کنسلٹیشن سے بنے ہیں, وہ مضبوط ہیں اور قائم ہیں. اور جو لوکل یہاں گورنمنٹس نے بنائے تھے ان میں سے کئی ڈیم ٹوٹ کر بہ گئے ہیں. ڈیم ٹوٹ کر بہ گئے سعید بھائی؟ جی ہاں, بہت سے ڈیم ایسے ہیں جو پروونشل گورنمنٹ نے یہاں بنائے تھے, وہ پانی سے بہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے جب پانی نکلا ہے تو لوگ یقیناً یہاں پہ کیونکہ خشک سالی رہی ہے, بارشیں نہیں ہوئی, تقریباً ہاف سینچری کے بعد اتنی بارش ہوئی ہے, تو لوگ ڈیمز کے نیچے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور پانی کے راستوں پہ بھی گھر بنائے ہوئے تھے. تو پانی کی تلاش میں لوگ یہاں پھرتے ہیں, تو اس سے بہت نقصان ہوا. تو جو پروونشل گورنمنٹ کے ڈیمز تھے وہ ٹوٹے ہیں, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کے اور واپڈا کے اور دیگر اداروں کے ڈیمز تھے وہ قائم ہیں. ٹھیک. لیکن وہ بھی کچھ خطرات سے 2-4 ہیں, ابھی سارے سیف نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہم لوگوں نے انٹرنیشنل اپیل کی ہے؟ نہیں سر, یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ انٹرنیشنل اپیل کرنا ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, وہ ہم نے نہیں کی. کیوں؟ فیڈرل گورنمنٹ لکھ کے تھے, یہ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے نہیں کی. اگر وہ انٹرنیشنل اپیل کریں تو ڈونرز اکٹھے ہوتے ہیں, وہ پلیج کرتے ہیں, اور پھر IFRC, ICRC ان کے 192 ممالک بھی پلیج کرتے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے یہ اپیل نہیں کی, جس سے انٹرنیشنل برادری نہ تو اس سے اپیل کے بغیر ہماری امداد کرے گی, یعنی وہ بھی CNN, BBC ہمارے چینلز کو دیکھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں, لیکن جب تک درخواست نہیں کی جائے گی امداد نہیں آئے گی. امداد نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک کمپلیکس شاید اس بات کا بھی ہے کہ ایک دوسرے کو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ فقیر کہہ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ایڈ مانگو ہی نہ. مجھے بتائیے کہ ریڈ کراس کیا اتنی اکوپڈ ہے کہ اس چیز کو, اس ڈیزاسٹر کو وہ خود ہینڈل کر سکے؟ نہیں, اس وقت خود ہینڈل نہیں کر سکتی, کیونکہ ڈیزاسٹر جو ہے اس وقت تقریباً 20 سے 25 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں بلوچستان کے. اللہ. تو یہ جو ریڈ کریسنٹ ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ رسپانس نہیں کر سکتی, لیکن ان کے پاس کیونکہ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن کا نظام موجود ہوتا ہے, اور DC جو ہوتا ہے وہ ان کا ڈسٹرکٹ سربراہ ہوتا ہے, تو اس طرح یہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں. لیکن جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں اس وقت یہاں لوگوں کو, وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جی, وہ پہننے کی اشیاء ہیں, وہ ٹینٹ ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی. حضرت یہ بتائیے کہ ذمہ داری تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ حکومت کی ہوئی نا. اب حکومت اگر انٹرنیشنل اپیل کرنے میں بھی مطلب کیا کر رہی ہے, کیا مذاق ہے یہ ذمہ داری تو تھی نا.
میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی، سب سے پہلے سچی بات ہے، ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے فوج کے نوجوانوں کو کہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے محدود وسائل کے باوجود حسب سابق اس قوم کی خدمت میں مصروف ہے. اور پھر اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کو میں سمجھتا ہوں ان کے نوجوانوں کو، اسی جیسے طاہر بھائی، اس طرح دینی، جیسے آپ نے کہا بہت سارے ہمارے دینی ارکان، البدر فاؤنڈیشن اس نے اپنی وسائل کے مطابق کام کیا ہے. تو اس طرح بہت سارے اداروں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کام میں مصروف ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسری بات جو بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرکاری اداروں کی جو ذمہ داریاں تھیں نا، واللہ اگر ہم صحیح طور پر ان کو ادا کرتے نا، آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. ابھی ڈاکٹر سعید علی صاحب جو بات نشاندہی کر رہے تھے کہ ہم نے جو سوسائٹیز بنائیں، ہم نے راستے بند کیے، ہم نے جو پانی کا نکلنے کے راستے تھے وہ ہم نے خراب کیے. آپ کو اس بات پہ ہنسی نہیں آتی کہ ہم اپنی آبادی بنا کر فوج کو کہیں کہ نالے جو ہے وہ کھولے؟ آپ کو مذاق نہیں آتا؟ فوج کا جو کام تھا اس پہ ہم نے کتنی ذمہ داریاں ڈالی، ہمیشہ گلے بھی ہم شکوے بھی ہم انہیں کے کرتے ہیں، ان اعتراضات بھی انہیں پہ کرتے ہیں. تیسری بات ابھی دیکھیں جو آپ بات کہہ رہے تھے سوسائٹیز بناتے ہیں، جب تو ہم نے کتنے درخت کاٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہمیں تعلیم دی تھی کہ جب نئے شہر تم فتح کرتے ہو نا تو دشمن کے لگائے ہوئے پودے اور درخت وہ بھی تم نے نہیں کاٹنے. شکور بھائی اپیل کیجئے، کیا اپیل کریں گے آپ اس وقت؟ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے وہ سادہ سی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں توقعات پہ نہیں جانا دنیا ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. میں ہر بندے سے جو گھر میں 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے اس سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ باہر نکلے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ کرے. میں نے جیسے کہا یا راشن یا سامان کیا کرے، یعنی پریفریبلی پیسے، اس لیے کہ چیزوں کو پہنچانا بھی ایک بڑا دشوار مسئلہ ہے اور جہاں جو سٹاک موجود ہے اس کے ذریعے سے مقامی طور پہ کیا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ جو گروپ ہوتے ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے، وہ سروسز بھی دیں اور وہ چیزیں بھی جمع کریں اور اس کے ساتھ پھر اس کو لے کر ہم آگے جائیں. بہت شکریہ شکور بھائی، بہت شکریہ. یہ کہ شکور بھائی کا یہ جو مشورہ ہے اس کو اپنے خون کے قلم سے اپنے دل کے اوپر لکھ لیں. اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کے جتنے طالب علم ہیں وہ اپنے اپنے وسائل لا کے اکٹھے کریں، کیونکہ یہ این جی اوز جو ہیں یہ وہاں پہ چیزیں اکٹھے کر کے لے کر جائیں گے. ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے لے کر جانے کا، ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا کہاں چاہیے. بانٹنے کا آپ نہیں کر سکتے، اکٹھا کیجئے، لیکن اکٹھا آپ کر سکتے ہیں. یہ جو اپیل تمام تعلیمی اداروں کو ہے، باقی تمام لوگوں کو تو اپنی جگہ ہے، تعلیمی اداروں کو ہے، یہ بہت بڑا ایک فورس ہے جو کہ کام کر سکتا ہے. اور اس میں جو ایک بائی پروڈکٹ نکلے گا نا وہ یہ کہ آپ ان بچوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ان کو اپنی جیب خرچ اور اپنے گھر سے کس طرح ایک سیکریفائز کو پروڈیوس کرنا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.